جب میں ہنس دوں تو وہ غنچہ سا چھٹکنا چاہے، جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لے آ کر، جب میں چپ ہوں وہ بادل سا برسنا چاہے، میری برسوں کی اداسی کو صلا کچھ تو ملے، اسے کہہ اظہار کا لہجہ دے دے، یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر، یا مجھے چوم کے تخلیق کو سانچا
आवाज दूं। It's time for a short commercial break. सेल 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 अल हबीब क्लॉथ की जानिब से मर्दाना कपड़ों पर स्पेशल सेल जारी है। मुअज़्ज़िज़ कस्टमर, इस सेल के मौका से ईद तक फायदा उठाएं। जिन कपड़ों पर सेल लगी है, प्राइम, ग्लैमर, जेंटेक्स, पाशा, गुल अहमद और कॉटन वगैरह, इस मौका से ईद तक फायदा उठाएं। नाम नेहाद सेल हर जगह लगती है, लेकिन अल हबीब क्लॉथ में जो सेल लगी है पूरे बाजार की नायाब सेल है। इस मौका से ईद तक फायदा उठाएं। अल हबीब क्लॉथ, प्रिंस रोड, मिठा चौक, नज़द लियाकत बाजार, क्वेटा। अल हबीब क्लॉथ एक बार जरूर आजमाएं। राब्ता नंबर 0331 3032 451। अनमोल ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, स्किन पॉलिश, हर्बल फेशियल, व्हाइटनिंग फेशियल, हेयर कटिंग, मेहंदी के नित नए डिजाइन, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप के लिए आज ही आप तशरीफ ला सकते हैं। सुरखपुर, सुंदस मार्केट, सब्जल रोड, क्वेटा। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स, हमारे यहाँ हर किस्म की जायदाद की खरीदो फरोख्त और कंस्ट्रक्शन का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें। डीजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स, जिना टाउन, क्वेटा। फोन नंबर 0312 080 1800 0331 7541 797। अपनी दुकान, होटल और किसी भी किस्म के कारोबार की मशहूरी के लिए स्काई FM 89 की खिदमत हासिल करें। अभी राब्ता करें 0332 080 1800। You are listening Sky FM 89. एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। स्वीट लिसनर्स, मैं हूं आपका मेजबान वतन यार खिलजी। आप सुन रहे हैं स्काई FM 89। आज का ये खसूसी प्रोग्राम जो है वो आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला डेवलपमेंट सोसाइटी बलूचिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है। और आज का ये खसूसी प्रोग्राम प्यारे दोस्तों, कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात पैदा हुए और जिस तरह की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर हुई, बल्कि मुख्तलिफ तबक़ात की जो है वो हम इस प्रोग्राम में भी बात करना चाहेंगे कि कौन कौन से तबक़ात जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। तो आज का ये पहला प्रोग्राम जो है वो वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान जिसको सपोर्ट कर रही है, और प्रोग्राम है आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और उजाला नेटवर्क की जानिब से। तो आज के इस पहले प्रोग्राम में हम ख़वातीन पर बात करेंगे कि ख़वातीन इस कोविड-19 के दौरान जो है उनकी हालत कैसी रही, रोज़गार के मौक़े उनके कैसे थे और तशद्दुद की क्या सूरत-ए-हाल उन पे गुज़री। और इसके अलावा जो है इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रोल प्ले किया और माज़ूरों को क्या मसाइल जो हैं वो दरपेश थे। तो मेरे साथ स्काई FM 89
89 کے اسٹوڈیو میں جو ہے وہ اس وقت 2 مہمان موجود ہیں. پہلا مہمان جو ہے ہمارا وہ عبد المنان ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بلوچستان, اور دوسرا ہمارا جو اہم مہمان ہیں ایک سماجی شخصیت بھی ہیں, سول سوسائٹی کے رہنما ہیں, علاء الدین خلجی, صوبائی ڈائریکٹر ہیں عورت فاؤنڈیشن کوئٹہ آفس کے. تو سب سے پہلے میں اپنے دونوں مہمانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اسکائی FM 89 کے اسٹوڈیو میں آ کر کے اور آج آواز فاؤنڈیشن پاکستان, اجالا نیٹ ورک اور وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بلوچستان کے اس پہلے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں ٹائم دیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا عبد المنان ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیلہ آرگنائزیشن سے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کا یہ شو جو ہے, آج کا یہ شو ہم نے منعقد کیا ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے آواز فاؤنڈیشن اور اجالا نیٹ ورک جو ہے وسیلہ ڈیولپمنٹ, تو یہ کیوں اس طرح کے پروگرام جو ہے ان کا انعقاد کر رہا ہے, تو اس سے کیا مقصد ہے؟ جی شکریہ رحیل صاحب. میں سر چاہوں گا کہ پہلے میں وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن آواز فاؤنڈیشن پاکستان سینٹر فار ڈیولپمنٹ سروسز کے ساتھ ایک پارٹنر آرگنائزیشن ہے ڈسٹرکٹ لورلائی میں. ہم 2017 سے ان کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہیں. حالیہ ایک پروجیکٹ کووڈ-19 ہم نے آواز فاؤنڈیشن کے ساتھ مئی اور جون, جو کہ 2 ماہ کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ میں ہم نے 3 ہمارے ٹارگٹ گروپ ہیں. ٹارگٹ گروپ جن میں معذور مطلب PWDs, وومن ایڈڈ فیملیز, اور اس کے ساتھ ساتھ لورلائی کے مائنورٹیز. ان 3 گروپوں کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے جو اس پروجیکٹ کا آغاز کیا تو ان کے ساتھ ایک سروے کا انعقاد کیا. اس سروے میں ہم نے ان کے ساتھ فارم فل کیا اور کرونا اور کووڈ کے حوالے سے جو مسائل معاشی, معاشرتی اور GBV کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوئے ان پہ ان کے ساتھ ہم نے سروے فل کیا. 100 فارم بھرنے کے بعد ہم نے ان سے ایک جو ہمیں اندازہ ہوا, جو ہمیں ان خواتین پر تشدد کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے حقوق ہیں اس حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھرانے جس کو خواتین لیڈ کر رہی ہے وہ کہاں تک متاثر ہوئی. آپ کو بہتر معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے روزگار پہ بہت بڑا اثر پڑا. لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں, لوگوں کے جو چولہا جل رہا ہے اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ خوردنی اشیاء کی ضرورت ہے, ان کے علاج معالجے کی ضرورت ہے, پینے کے پانی کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے اکثریت لوگ متاثر ہوئے, اور ان میں خصوصاً جو معذور افراد ہیں میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بڑے متاثر ہوئے. ضلع لورلائی میں 600 سے زائد معذور افراد موجود ہیں جن کی بڑی تعداد لورلائی کے دور دراز تحصیلوں اور گاؤں سے ہے. اس میں بچے بھی شامل ہیں, ان میں خواتین شامل ہیں, ان میں مرد شامل ہیں. ان تک احساس پروگرام کی سہولیات اس حوالے سے نہیں پہنچا کیونکہ ان کو یہ معلومات نہیں ہے کہ کس طرح احساس پروگرام سے یا بے نظر انکم سپورٹ پروگرام سے یا راشن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے وہ کس طرح رسائی حاصل کر سکے. تو معذور اس لیے زیادہ متاثر ہوئے جو نوجوان ہے یا دوسرے لوگ ہیں, وہ کم از کم ان کے پاس موبائل کا استعمال ہے, ان کے پاس وہ لوگوں سے رابطے کر سکتے ہیں, وہ DC کے آفس تک آ سکتے ہیں, مختلف NGO کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. تو جہاں وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے آواز فاؤنڈیشن پاکستان سینٹر فار ڈیولپمنٹ سروسز کی تعاون سے
जो ये प्रोजेक्ट चला है उसमें हमने कोशिश ये की कि हमने 10 बैनर लोरलाई शहर में आवेजा किया, जिसमें मुख्तलिफ मैसेजेस आवेजा किए हमने, यानी कोरोना के हवाले से उसमें मैसेजेस थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर आप चाहते हो तो मैं कुछ मैसेजेस शेयर करना चाहूँगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। मुख्तलिफ मैसेजेस हैं। आंतू को बाकायदगी के साथ कम अज़ कम 20 सेकेंड तक साफ पानी और साबुन से धोएं हाथ। जी बिल्कुल। दूसरा मैसेज, समाजी रवाबित में एहतियात करें जी, जिस्मानी फासला कायम रखें जी, कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना चाहिए। नोवल कोरोना वायरस की अलामात जिसमें बुखार, खांसी, डायरिया, सांस लेने में दुश्वारी, जिस्म में दर्द, इन अलामात जब जिस बंदे में दिखाए यानी अलामात पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उनको आपने फौरन डॉक्टर से रब्ता करना या उसको आइसोलेट करना है। ठीक है। वबा की मौजूदगी सूरत-ए-हाल में मरीज के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखने की बजाय मेहरबानी का बर्ताव कीजिए। इन्हें अखलाक और तबी मदद फराम करें ताकि वो खौफज़दा ना हो। कोरोना वायरस से बचाव के लिए नफ्सियाती और अखलाकी पहलुओं पर तवज्जो दें। नफ्सियाती इक़दामात, अखलाकी इक़दामात वगैरह वगैरह, इस तरह मैसेजेस हमने बैनर के जरिए बहुत अच्छी बात है आवाम तक जो मेन कॉमन जगह थी मस्जिद को चौराहों पे लोगों को भेजा किया। मकसद इसका ये था कि एक अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार करें। तो लोरालाई में जो है इसके यकीनन असरात जो हैं वो मुरतब हुए होंगे इन अवेयरनेस के। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि लोरलाई के तमाम बड़े चौराहों, बड़े बड़े रोडों, मसाजिद या आम ऐसी जगह जहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो ये पैगामात हज़ारों के हिसाब से लोगों ने देखे हैं और वो उन्होंने अपना, क्योंकि ये 10 दिन तक 15 दिन तक मुसलसल लोग देखते थे, तो अभी तक आज की तारीख तक ये बैनर वहाँ पे आवेजा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्वीट लिसनर्स, स्काई FM 89 आप सुन रहे हैं और मैं आपका मेज़बान वतन यार खिलजी, और ये ख़ुसूसी शो जो है, पहला प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान की जानिब से है। और इन प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद जो है वो कोरोना वायरस से जो मुख्तलिफ तबक़ात जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिस तरह के माजूर हैं, अक़लियत हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं और दीगर आम पब्लिक जो है, उनकी ज़िंदगियों पे क्या असरात मुरतब हुए हैं, उन तक क्या इमदाद पहुंची और अब की सूरत हाल जो है वो क्या है। तो आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान ने ये सिलसिला जो है शुरू किया है उजाला नेटवर्क के थ्रू, और फिर आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान जो है उनका एक नेटवर्क है, बलूचिस्तान में भी नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है। तो उस अपने नेटवर्क की तंजीमों के तवस्सुत से जो है वो मुख्तलिफ FM रेडियो प्रोग्राम्स और प्रिंट मीडिया पे और इस तरह नशस्तें, और जिस तरह के अब्दुल मनान ने बताया कि पोस्टर्स और बैनर्स जो है आवेजा करना, ताकि लोग जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना को शिकस्त दें। तो हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, रेजिडेंट डायरेक्टर हैं यानी सूबाई डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन पाकिस्तान के। तो उनसे पूछेंगे कि कोरोना वायरस जिसको तकरीबन कोई 110 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं बलूचिस्तान में, औरतें कहाँ तक मुतासिर हुई हैं, औरतों की ज़िंदगियों पे जो है वो कितना असर मुरतब किया है। जी पहले तो वतनियार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप और FM 89 ने हमें इस का मौका दिया कि आज हम इस पे अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें और अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बात और हमारे जो ये काम के हवाले से, और साथ ही साथ उजाला नेटवर्क और हमारे जो
وسیلہ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن آرگنائزیشن نے جو ہمیں آج کے دن اکٹھا کیا اور اس پر پروگرام منعقد کیا, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی بات ہے کہ بلوچستان میں خواتین کتنی متاثر ہوئی ہے کرونا کے حوالے سے اور ان کی معیشت پہ کیا اثر پڑا. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ متاثرین میں سب سے زیادہ خواتین ہی ہوئی ہے, یعنی اس کرونا سے, کیونکہ اگر وہ خاتون گھر کی سطح پہ اپنا روزگار چلا رہی ہے بحیثیت ہوم بیسڈ ورکرز, مطلب گھریلو سطح پہ کام کرنے والی خاتون جو ہے, تو کرونا کے آتے ہی ان کو اپنے کام پہ ان کے اثر پڑا. ان کو کام کی اجرت جو ہے وہ بند ہو گئی. وہاں پہ جو اس نے گھر چلانا تھا ان خواتین نے, وہ اجرت ان کی متاثر ہوئی, معیشت ان کی متاثر ہوئی. اگر وہ گھر بیٹھ جائیں تو کھائیں گے کیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے, تو لازمات معاشی حالت جو ان کی ہے وہ بہت متاثر ہوئی. ساتھ ہی ساتھ اگر خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں تو کرونا وائرس جتنا اس بیماری نے لوگوں کو افیکٹ کیا, جس میں عام انسان سارے افیکٹ ہوئے, اس پہ لاک ڈاؤن ہوا, لوگ گھروں پہ آ کے بیٹھ گئے, معیشت پہ بڑا اثر پڑا. تو لوگوں نے اپنی فرسٹریشن, اپنے جو غصہ ہے وہ اپنے گھر کی خواتین اور بچوں پہ نکالنا شروع کر دیا. وہ دن, 2 دن, ہفتہ, 1 مہینہ وہ جب گھر پہ بیٹھے ہیں تو انہوں نے اس پہ اپنے بچوں پہ اس کا غصہ نکالنا شروع کیا, جس کی وجہ سے جو 6 مہینے, یہ پہلے 6 مہینے میں جتنے کیسز وائلنس کے ہمارے سامنے آئے ہیں, خاص طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے, تو وہ کیسز پچھلے سال کی نسبت اس سال اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. یعنی چند مہینوں میں مقصد اگر ہم اس کی بات کریں, لاک ڈاؤن ہمارا مارچ میں سٹارٹ ہوا اور آج جون ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینوں میں جو پرسنٹیج زیادہ ہوئی ہے. اگر وطن یار صاحب آپ خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ خود سوچیں کہ اس 2 دنوں میں اس 2-3 کیسز ایسے آئے ہیں جس میں سے ایک گھریلو تشدد کا کیس ہے, جس میں سے خاتون نے دکی میں, آج کے دن کا کیس ہے کہ دکی میں خودکشی کی ہے. بالکل میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے اگر اس ایک ہفتے کی بات ہم کریں تو ایک خاتون کو گھریلو تشدد کر کے ایک شوہر اور دیور نے مارا ہے. تو آپ اندازہ لگے کہ وہ فرسٹریشن گھر میں نکل رہی ہے. وہ جو ان کا جو غصہ ہے, چاہے وہ سرکار پہ ہو, چاہے وہ کورونا پہ ہو, چاہے جہاں پہ بھی ہو. دوسرا جو یہ بیماری بڑھ رہی ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ شہری علاقوں میں تو اویئرنیس آپ دے رہے ہیں, جس طریقے سے وسیلہ نیٹ ورک, وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے جو کام شروع کیا اپنے لورلائی ڈسٹرکٹ میں اس کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے بینر کے تھرو, پرنٹڈ میٹیریل کے تھرو لوگوں تک اویئرنیس پہنچائی ہے, لوگوں کو ایک پیغام. ٹھیک ہے جی. اب وہ لورلائی ڈسٹرکٹ میں لوگوں تک لورلائی ڈسٹرکٹ میں لوگوں تک وہ پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آج بھی خواتین تک وہ پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکا ہے, کیونکہ گھر میں جا کے مرد جو ہے وہ اس طریقے سے پیغام پہنچانے والا نہیں ہے جتنا آپ خواتین کے ذریعے خواتین تک پیغام پہنچائے. تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ گھریلو سطح پہ یا محلے کی سطح پہ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نشستیں, جس میں 6 سے 7 خواتین کو اکٹھا کر کے SOPs کا خیال رکھ کے ان کے ساتھ ایک نشست منعقد کی جائے اور ان کو اس کرونا کے بارے میں بتایا جائے تاکہ لوگ, خواتین کو اویئرنیس پہنچے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتی ہے, اپنے گھر کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, گھر کے لوگوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس بیماری سے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل ضلعی سطح پہ بیماریاں موجود ہیں, لیکن لوگوں کے پاس وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ٹائیفائڈ, وہ اس کو بخار, نزلہ, وہ والی بیماریاں اس کو سمجھ رہے ہیں. اس کا پراپر علاج نہیں ہو رہا ہے. جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تب جا کے وہ اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, جب وہ بالکل مطلب اب اس میں آکسیجن کے لگانے کے حد تک چلے جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس کمپین جو ہمارے دوستوں نے شروع کی ہے لورلائی ڈسٹرکٹ میں, اس کو آگے لے جانا چاہیے. پھر ایک چھوٹا سا فگر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ لورلائی ڈسٹرکٹ میں پچھلے سال 3 سوسائڈ کے کیسز ہوئے ہیں. یہ پچھلے سال کی بات ہے,
نہیں سوسائڈ مطلب خودکشی کے تین واقعات پورے سال میں ہوئے جی. اور اب یہ 6 مہینوں میں ایک واقعہ اب تک رپورٹ ہو چکا ہے. مطلب اگر میں کہوں کہ 4 مہینوں میں اس 4 مہینوں میں ایک واقعہ رپورٹ ہوئی. اسی طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. ریپ کے کیس لورلائی ڈسٹرکٹ میں سامنے آئے ہیں. اس طرح کی اویئرنیس جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ کورونا کے ساتھ ساتھ یہ جو وائلنس کے جو کیسز کا رجحان بڑھ رہا ہے. ایون اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے جو آنر کلنگ کے کیسز تھے کبھی بھی پشتون بیلٹ میں ہمیں سننے میں نہیں آیا. آج کل جتنے پشتون بیلٹ ہیں وہاں پہ آنر کلنگ کے کیسز بھی آ رہے ہیں سامنے. تو اس پہ بھی کمپین چلانے کی ضرورت ہے. کورونا کے ساتھ ساتھ اس کی اویئرنیس بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ جو دوست ہیں یہ وہاں پہ کمپین چلائیں. ہم عورت فاؤنڈیشن نے کچھ پبلیکیشن چھاپے ہوئے ہیں جس میں کووڈ-19 کے حوالے سے میں آپ کو یہ آفر بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہمارے ساتھ وہ آپ پبلیکیشن بھی ساتھ لیں. جو اسٹیکرز ہیں وہ آپ رکشے کے پیچھے لگا سکتے ہیں, آپ کسی اسٹور پہ لگا سکتے ہیں, آپ کسی ایسے کامن جگہ پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ لوگ آتے جاتے اس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فی الحال تو ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ کوئٹہ اور سی بی ڈسٹرکٹ کے لیے ہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ لورلائی ڈسٹرکٹ میں بھی انشاءاللہ تعاون کریں گے پبلیکیشن کے حوالے سے. ہم آپ کو پبلیکیشن بھی دے سکیں گے, ہم آپ کو اویئرنیس اگر ہماری وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ہم آپ کے ساتھ وہاں جا کے اویئرنیس بھی چلا سکتے ہیں. اور آواز فاؤنڈیشن پاکستان اجالا نیٹ ورک کی اس کمپین کا علاؤدین صاحب بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر سول سوسائٹی جو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو خواتین متاثر ہوئی ہیں ان کی مدد کی جائے. تو آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا مقامی سطح پر جو تشدد ہے وہ بڑھ چکا ہے یا خواتین پہلے کس طرح لائف گزار رہی تھی گھریلو زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو پھر کووڈ-19 آنے کے بعد یہ وبا جب آ گئی تو تب کیسے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, کہاں تک تشدد میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ سر دیکھیں اگر 2019 کا ڈیٹا دیکھیں 118 کیسز ٹوٹل ہمارے سامنے آئے جی, جس میں مرڈر کے کیسز مطلب قتل کے کیسز بھی تھے, آنر کلنگ کے کیسز بھی تھے, اس میں ریپ کے بھی تھے اور ڈومیسٹک وائلنس بھی تھے. مطلب یہ سارے کیسز جی بالکل. اس سال ابھی صرف اس 6 مہینوں میں اب تک ہم 6واں مہینہ ہمارا کمپلیٹ بھی نہیں ہوا ہے. اس 6 مہینوں تک ہمارے پاس 44 کیسز سامنے آ چکے ہیں. اب تک یہ ہمارا چونکہ سورسز اس دفعہ کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ ہمارے پاس ڈیٹا کم بھی آیا ہے, لیکن چونکہ ایک چیز ہماری انالیسز یہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے جی. ٹھیک ہے سر. اور جو گھریلو تشدد ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے بلوچستان کی اگر ہم حالت کو دیکھیں, اگر ہم اس میں جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں اس دفعہ پچھلے سال ہمیں 13 کیسز ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے سامنے آئے, لیکن اگر ہم اس سال اس 6 مہینوں کی کیسز کا موازنہ کریں تو 6 ایسے کیسز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے جو پورے بلوچستان کے جو ہمارے پاس سامنے آئے. مقصد یہ ہے کہ یہ دن بدن کیسز بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور ہاں, اور اس میں سب سے اہم کام اگر ہم اس میں دیکھیں ہم سب کا ہے, ہم سب کے اس کمپین کا حصہ ہونا چاہیے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس میں اہم رول وہ ادا کر سکتے ہیں. جیسے ریڈیو ہے, اس کا بڑا ایک واسٹ نیٹ ورک ہے, لوگ آج بھی اس کو سنتے ہیں اور اس کو مطلب ایک ان کی عادت بن چکی ہے لوگ سننے کے لیے, کیونکہ بہت پہلے سے یہ چل رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کمپینز ہیں اس کو کمیونٹی تک پہنچائیں. کمیونٹی چھوٹی چھوٹے اجلاس SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پہ میٹنگ کرے اور ان کو یہ SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے کووڈ-19 کے لیے یہ آپ کمپین اس طرح سے چلائیں, ان کو سامنے ایک وہ کرے. جو چیز آپ سامنے ان کو اویئرنیس دے سکتے ہیں وہ چیز جو پبلیکیشن ہے اس پہ بہت کم ہے. منان صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہتا ہوں کہ لورالائی میں جب راشن تقسیم ایک سلسلہ گورنمنٹ نے بھی شروع کیا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کچھ مخیر حضرات نے بھی شروع کیا اور سول سوسائٹی کی تنظیموں نے, ڈونر تنظیموں نے جو ہے انہوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا. اس کے ساتھ وفاقی حکومت کی جانب سے احساس پروگرام جو کہ کیش وہ تھا 12,000 روپے دیے جا رہے تھے غریبوں کو, اس حوالے سے
معذور افراد، خواتین اور دیگر لوگ جو ہیں، جو وہ طبقات جو پسے ہوئے طبقات ہیں لورالائی میں، کیا یہ اس سے مستفید ہوئے یا نظر انداز ہوئے یہ لوگ؟ وطنیار صاحب، لورالائی میں معذور افراد کی PWDs کی ایک ایسوسیشن ہے جی، ان سے رابطہ کرنے کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ان کو کم راشن ملا یا کم سپورٹ ملا ہے، عام لوگوں کی نسبت کم ملا ہے، لوگوں کی نسبت کم ملا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ 600 سے زائد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک ڈیٹا ہے کہ لورالائی ڈسٹرکٹ میں 600 سے زائد بچے، خواتین اور مرد PWDs ہیں۔ جی جی، اب ان کی ایکسس نہیں رہی کیونکہ وہ مختلف گاؤں میں، تحصیل میختر، تحصیل بوری اور جو باقی ہمارے علاقے ہیں ان تک ایکسس نہیں ہوا ہے، تو وہ اس لیے جس ٹائم راشن تقسیم ہو رہی ہے تو بہت کم تعداد کو یہ استفادہ حاصل ہوا۔ اسی طرح احساس پروگرام کے ذریعے جو سب کو ملنی چاہیے ان کو وہ سپورٹ نہیں ملا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے تمام معذور افراد جن کی تعداد 600 سے زائد ہے لورالائی میں، یہ رجسٹرڈ 600 ہیں یا نان رجسٹرڈ؟ یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا اکٹھی کی ہے، ان کے پاس تو اچھا، یہ تعداد زیادہ بھی تو ہو سکتی ہے، لورالائی چونکہ بہت بڑا ضلع ہے۔ بالکل بالکل سر، بالکل۔ تو ان تک راشن یا دیگر تمام، چاہے وہ نقدی ہو، چاہے دوسرے سپورٹ ہو، چاہے ان کو ان کائنڈ مطلب خدمات کی شکل میں ہو، تو یہ لسٹ انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ورکنگ آرگنائزیشن ہے یا مخیر حضرات ہے، اگر وہ ڈیوائیڈ کرے تو سب کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم سماجی تنظیم مل کے ان تک جتنے ان کی تنظیم کے لوگ ہیں یا جو باقی لوگ ہیں، کیونکہ تنظیم کے جو ممبران ہیں وہ 30-35 ہیں، وہاں پہ سرگرم عمل ہے۔ جو باقی ان کے لوگ ہیں تمام گاؤں میں، میختر سے لے کے ہمارا سرغن ایک علاقہ ہے جو پورا یہ ڈسٹرکٹ کا ایریا ہے، ان میں مختلف افغان کمیونٹی کے بھی لوگ بھی ہیں، اس میں ہمارے بہت میزبان کمیونٹی کے بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اس طرح سر یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب مستفید نہیں ہوئے، جی، یعنی کچھ لوگ رہ گئے ہیں۔ بالکل۔ تو چونکہ کووڈ-19 کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ تھما نہیں ہے، جی جی جی، آج حکومت بلوچستان کا ایک اعلامیہ تھا کہ اس میں کچھ کمی جو ہے گزشتہ 10 دنوں سے واقع ہوئی ہے۔ خوشائند بات ہے یہ، بالکل، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن کیا سجیشن دیتے ہیں حکومت بلوچستان کو، ڈونر تنظیموں کو، دوسرے لوگوں کو، کہ وہ ان جو پسے ہوئے طبقات ہیں، مظلوم طبقات ہیں، بے بس طبقات ہیں، ان کے لیے کیا کریں؟ سر، حکومت پلس جو تنظیمیں ہیں یا جو مخیر حضرات یا ڈونر ہیں، سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ایک سروے کئی تنظیموں نے کی ہے، مزید سروے کرنے چاہیے تاکہ ان لوگوں کی نشاندہی ہو سکے۔ دوسری جو دسمبر سے لے کے خصوصاً پھر مارچ کے بعد یہ جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے لیے روزگار کے مواقع، ان کو ریلیف دینا چاہے، ان کو معاشی حوالے سے سپورٹ کرنا چاہے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے، کیونکہ اللہ کرے کہ کرونا کی وبا ختم ہو جائے اور لوگ اپنے کاروبار کی طرف یا اپنے معاشی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ اب المیہ یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر 3 معذور بھی ہیں اور ان کے ڈیپینڈ جو ان کا انحصار ہو ایک بندے پہ ہے، اب جو ایک بندے کو معاش نہ مل رہا ہو تو اس کا مقصد ہے وہ سب متاثر ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو حکومت کے لیے ایسے اسکیمیں فی الحال ریلیف ان کو دینا چاہیے، اس کے بعد اس کو باقاعدہ شامل کیا جائے روزگار کے حوالے سے کہ ان کو باقاعدہ روزگار ملے۔
मुलाजमतें बेशक उनको दे दिए जाए, अगर मुलाजमतें गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है तो फिर छोटे मोटे उनको स्किल्स दिए जाए, क्योंकि एक माजूर मोबाइल रिपेयर कर सकता है, टेलरिंग सीख सकता है, जी बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी पे काम कर सकता है जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, तो ऐसे किचन गार्डनिंग या दूसरे तीसरे मतलब ये कि इन्हें फ़नी तालीम अगर दी जाए तो ये अपने रोज़गार के मौके जो हैं अपने लिए तलाश कर सकते हैं, और इस पर यकीनन जो है हुकूमत बलूचिस्तान को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। प्यारे सामीन, आप इस वक्त स्काई FM 89 की आवाज़ सुन रहे हैं और मैं हूँ इस ख़ुसूसी प्रोग्राम का मेज़बान वतन यार खिलजी, और ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान और उजाला नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है, और माउनत की है इस प्रोग्राम के लिए वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान ने। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम ज़िला लोरालाई में कोविड-19 से जो पिसे हुए तबकात थे वो कितने मुतासिर हुए, कहाँ तक उनको इमदाद मिली और कहाँ तक उनको कैश पेमेंट मिली और कहाँ तक वो नज़रअंदाज हुए, तो इसका एक जायज़ा ले रहे हैं। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि उन लोगों की आवाज़ बनकर उन लोगों की आवाज़ को जो है वो हुकूमत तक पहुँचाना, डोनर इदारों तक पहुँचाना और उन मुखैर हज़रात तक पहुँचाना जो कि मुसीबत और आफत की इस घड़ी में जो है, इस वबा की घड़ी में जो है वो लोगों की परेशानियों को और मुश्किलात को कम करने के लिए अपने खातिर अपने तहत जो है वो कुछ न कुछ इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। मैं एक बार फिर अवरत फाउंडेशन के जो रेजिडेंट डायरेक्टर हैं अलाउद्दीन खिलजी उनकी तरफ आता हूँ। तो अलाउद्दीन खिलजी साहब, इवाजी अलायंस जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है बलूचिस्तान में, तो मुझे ये बताएं कि इस इवाजी अलायंस ने इस मौके पे जो है इवाजी अलायंस का क्या रोल रहा है और अब इवाजी अलायंस में शामिल तंजीमों ने जो है वो ख़वातीन की किस तरह मदद की है, किस तरह उन ख़वातीन की जो कि बेबस हैं या बेवा हैं या नादार हैं और ख़ास कर जो ये तशद्दुद हुआ है, तो इस हवाले से अगर आप इवाजी अलायंस के किरदार पर वतन यार साहब, इवाजी अलायंस को तो थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूं कि इवाजी अलायंस का मतलब ये है कि एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स अलायंस है, जो ख़वातीन पर तशद्दुद और ख़वातीन और बच्चियों पर तशद्दुद के हवाले से काम करता है। और वो तंजीमें इस टाइम बलूचिस्तान की कुछ 24 तंजीमों का ये नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है ये ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से और उन पे जो भी जिस किस्म का भी तशद्दुद हो रहा हो तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और उस पर अपनी आवाज़ हुकूमत वक्त तक और बाकी जो हमारे इदारे हैं उन तक पहुंचाता है। ज़ाती तौर पे तो जो मुझे नज़र आया है कि हर तंजीम ने अपने अपने तौर पे अपने दायरे कार में रहते हुए बड़ा काम किया। कोविड-19 पे भी बहुत सारी तंजीमों ने अपने अपने वसाइल में रहते हुए अपने डिस्ट्रिक्टों में मतलब मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स जो उनके पास थे उस पर काम किया, और उन्होंने इवन यहाँ तक कि कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे कुछ तंजीमों ने डायरेक्ट की है। जी बिल्कुल। और इवाजी अलायंस जो कंबाइन हमारा जो उसमें था, एक आध 2 प्रोजेक्ट्स हमने भी सबमिट किए इवाजी अलायंस के थ्रू, और उस पर भी काम हुआ है जिसमें ख़ास तौर पे PWDs जो हमारे हैं जिस पे हमारे माजूर अफराद जो है उनके लिए भी हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया कि उनको हम जो रमज़ान के दिनों में या उसके बाद उनकी जो माशी हालत पे जो फ़र्क पड़ा है तो हम उनके घर ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर जो है हम थोड़ा सा अपना शेयर भी डाल सके, तो हमने उस पर काम किया जिसमें हमारी वाजी के चेयरपर्सन और
جو باقی ممبران ہیں انہوں نے بڑا اس پہ سپورٹ دیا. اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی کیس سامنے آتا ہے خواتین پر تشدد کا, تو سب سے پہلے ایواجی الائنس جو ہے وہ اپنا اس کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور اس کے لیے اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کراتا ہے حکومت کو بھی اور مختلف اداروں کو بھی, خاص طور پہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور اس طرح کے جو ادارے ہیں اس کو بھی. حال ہی میں ابھی جو 2-3 کیسز سامنے آئے ہیں جس پہ آپ وطن یار صاحب بہتر جانتے ہیں, مسلم باغ کا کیس آپ کے سامنے ہے, پشین کا کیس آپ کے سامنے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آج دکی کا کیس ہمارے سامنے آیا ہے. تو اس پہ ایواجی الائنس نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹس بھی دی اور کچھ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں جس پہ وہ تفتیش وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ انہوں نے رابطہ بھی کیا. تو اس کا ایک خوش آئند بات یہ ہوئی کہ ایک ہفتے میں جو پشین کا کیس سامنے آیا تھا اس کے جو ایکیوز تھا, جو شوہر تھا, وہ پکڑا بھی گیا, گرفتار ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایواجی الائنس جو ہے اپنے اپنے لیول پہ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن میں ایک چیز بتاؤں وطن یار صاحب, یہ ایک چھوٹے سے الائنس کا کام نہیں ہے, یہ بیسیکلی حکومت کا کام ہے. حکومت کو اس لیول میں آنا چاہیے. ان کے پاس بڑے ادارے ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ہیومن رائٹس منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے, ان کے پاس پورا ایک کمیشن بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس ایک ڈپارٹمنٹس موجود ہیں, خاص طور پہ سوشل ویلفیئر کا نیٹ ورک ضلعی کیا میں کہتا ہوں تحصیل کی سطح پہ, یونین کی سطح پہ ان کے پاس موجود ہے. لوکل گورنمنٹ کا ایک نیٹ ورک ہے جو یونین کونسل کی سطح پہ ہے. تو بیسیکلی ان کو اویئرنیس کا کام بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ باقی کام بھی کرنا چاہیے. بالکل علاؤدین صاحب, آواز فاؤنڈیشن پاکستان نے اجالا نیٹ ورک جو تشکیل دیا ہے پورے پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں بھی, اس میں کافی ساری تنظیمیں مختلف ڈسٹرکٹ سے ہیں اور 50 کے قریب جو ہیں تنظیمیں ہیں. تو پاکستان میں تقریباً 50 ڈسٹرکٹ ہیں, ان کے ساتھ بلوچستان میں 15 ڈسٹرکٹ ہیں. تو آواز فاؤنڈیشن پاکستان نے اجالا نیٹ ورک کے تحت یہی سب کچھ کیا ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جا سکے, اقلیتوں کے جو مسائل ہیں, ان کے جو ایشوز ہیں اس پہ بات کی جا سکے, ایڈوکیسی کی جا سکے. اس طرح معذوروں کو بھی انہوں نے خصوصی طور پر اس مہم کا, کمپین کا جو ہے وہ حصہ بنایا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اجالا فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنی سطح پر کام کر رہا ہے, اور آواز فاؤنڈیشن کا چونکہ یہ ایک پروجیکٹ ہے اور اس میں وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اہم پارٹ ہے جو کہ ڈسٹرکٹ لولائی کو دیکھ رہا ہے. اس طرح کی اور تنظیمیں جو کہ مختلف ڈسٹرکٹس کو دیکھ رہی ہیں اور وہاں پر کام کر رہی ہیں. اچھا, یہ بتائیں کہ ہوم بیسڈ ورکرز جو کہ گھر کے سطح پر خواتین ہیں, وہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور گھر کی سطح پر وہ کام کر رہی تھیں اور دیہڑی دار بھی تھیں, چونکہ ان کو مارکیٹ سے آرڈر ملتا تھا کہ یہ چیز جو ہے وہ بنا کر دیں. تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے ہوم بیسڈ ورکرز کی کیا پوزیشن رہی ہے, وہ کتنی متاثر ہوئی ہیں؟ وطن یار صاحب, ان پہ بہت زیادہ اثر پڑا. ایک تو کرونا وائرس کی وجہ سے جو خواتین اپنے گھروں پہ کام کرنے والی خواتین تھی, جو سلائی کڑھائی کرتی تھی, جو آرڈر لے کے لوگوں کا کام کرتی تھی, ان کو وہ آرڈر کم ملنا شروع ہوئے کیونکہ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے, بازار بند ہو گئے, وہاں سے ان کو میٹیریل ملنا بند ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کو جو بھی آرڈر ملتا تھا وہ آرڈر 2 مہینے 3 مہینے, ایون اس طرح سے بھی ہوا ہے کہ 6 مہینوں میں وہ آرڈر پورا کرتے ہیں, اور ان کی جو اجرت ہے وہ بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. جو آج کل اگر ہم اس کی بات کریں, اگر 10,000 روپے کا ایک سوٹ وہ بنا رہے ہیں, اس 10,000 روپے میں جو اس کے لیے بچ رہا ہے پورے 6 مہینوں میں وہ ہے کوئی 1,000 روپے یا 1,500 روپے بقایا. تو اس کے لیے تو اس کا میٹیریل آ جاتا ہے, اور جو 6 مہینے اب
پہلے 6 مہینے آپ دیکھیں گزر رہے ہیں, کرونا وائرس نومبر سے سٹارٹ ہوا اور پاکستان میں جو پیک پہ آیا وہ آپ کے فروری کے بعد سے سٹارٹ ہوا. تو مقصد یہ ہے کہ اب ان خواتین کی ایک تو اجرت کم ہے, دوسرا ان کے کام پہ بڑا متاثر ہوا ہے. اچھا, اس میں وہ خواتین بھی ہے جو دوسروں کے گھروں میں جا کے کام کرتی تھی, یہی جو سلائی کڑھائی کا کام ہے یا ان کے گھر میں اور طرح کے کام جیسے صفائی وغیرہ کر لیے, لوگوں نے ان کو گھر آنے سے منع کر دیا کہ جی آپ ہمارے گھر نہ آئے, ہو سکتا ہے آپ کرونا وائرس کہ آپ کے آنے سے ہمارے گھر میں کرونا وائرس آ جائے. تو ان کو وہاں منع کر دیا. ان کی جو کچھ نہ کچھ وہاں سے پیسے ملتے تھے جس پہ وہ گھر اور بچوں کا گزارا کر رہی تھی, وہ بھی بند ہو گئے. اچھا, ان کے پھر گورنمنٹ کی طرف ان کا نظر ان کی گورنمنٹ کی طرف پڑی کہ جی احساس پروگرام آ گیا, کیش پروگرام ان کا آیا اور اس پہ بڑا اور بھی چیزیں آئیں. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اویئرنیس کہیں تک جب پہنچی, لوگوں تک اس کی معلومات پہنچی اور انہوں نے اس کے میسیجز بھی کر لیے اور ان کو وہ کہا بھی گیا کہ جی آپ اس احساس پروگرام میں سلیکٹ بھی ہوئے ہیں, ہم آپ کو جلد از جلد رابطہ کریں گے. ٹل ڈیٹ میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آج دن تک ان کو کچھ نہیں ملا یہ احساس پروگرام یا وہ کیش پروگرام کی وجہ سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری اس ٹائم چونکہ ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ذرا اس طرف بھی نظر ڈالیں کہ جن کو نہیں ملا ہے کائنڈلی آپ اپنے جو علاقے کے اس ٹائم کے, آج تو ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ نظام نہیں ہے, تو جو کاؤنسلرز ہیں آپ ان کو فوکس کریں, یعنی ایکس کاؤنسلرز کو ذرا آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. ان کو پتہ ہے کہ کس علاقے میں کتنے غربا ہے, کتنی خواتین بیوہ ہے, کتنے بچے یتیم وہاں پہ موجود ہے جن کو رات کے کھانے کا نہیں ہے. آج مجھے ایک بندے نے باقاعدہ ایک میسج دکھایا, ایک خاتون نے اس کو میسج کیا تھا کہ آج رات میرے بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک سفید پوش خاتون کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی ہے. تو آج ہم مسلمان ہیں, ہمارے ساتھ ہمسائے میں بندہ یا خاتون یا بچے جو ہے وہ بھوکے سو رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم خود چین سے سو رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ایک تو میں اپنے تمام دوستوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں, میں ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ہمسایوں پہ ذرا نظر ڈالیں. بالکل آس پاس کے ہمسایوں کو ذرا نظر ڈالیں کہ اگر سرکار کی طرف سے نہیں, اگر ان کو اجرت نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ ان کی مدد کریں. ٹھیک, چاہے وہ ایک روٹی کی شکل میں ہو, چاہے وہ سالن کی شکل میں ہو, چاہے وہ آپ کی ایک جو آپ کے وس میں ہو, آپ وہ کریں. بالکل. آواز فاؤنڈیشن پاکستان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اس وبا کی گھڑی میں. عبد المنان صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے, 1 منٹ آپ کے لیے ہے اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا پیغام ہے آپ کا کووڈ-19 کے حوالے سے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وطنیار غلی صاحب, میرا جو سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر مضبوط بھی ہے اور کمزور بھی ہے. کمزور اس حوالے سے ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایک عالمی وبا ہے. دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اس وبا کا مقابلہ ہم مل کر سکتے ہیں. ہم اپنے ٹیکنالوجی سے, ہم اپنے علم سے, ہم اپنی محبت اور برادری سے, بھائی چارگی سے اور وسائل کے صحیح استعمال سے اور انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص کر جو SOPs ہے اس پہ عمل کرنے سے, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے خواتین کو, ہم اپنے معذوروں کو, ہم اپنے دوسرے لوگوں کو جنہوں نے SOPs کو فالو کیا تو انہوں نے بریک آؤٹ کو نہیں آنے دیا. تو میرا پیغام یہ ہے کہ ہم نے SOPs کو فالو کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کو مارنے ہیں. ہم گورنمنٹ, NGOs, انڈیویجولز سب مل کر اس کو شکست دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ عبد المنان صاحب, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بلوچستان کے. پیارے لسنرز, اسکائی FM 89 سے اس وقت آپ خصوصی پروگرام کا پہلا شو جو ہے وہ آپ سن رہے تھے. آواز فاؤنڈیشن پاکستان, اجالا نیٹ ورک اور وسیلہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن بلوچستان. تو ہمارے جو اہم مہمان ہیں علاؤدین خلجی, صوبائی ڈائریکٹر عورت فاؤنڈیشن کوئٹہ آفس. آپ
क्या कहना चाहेंगे 1 मिनट में, एक पैगाम जो है, एक अच्छा सा पैगाम जो है कोविड-19 के हवाले से, इन पिसे हुए तबकात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि हम मुसलमान हैं और यहाँ पे हर तरह के हमारे साथ मज़ाहिब भी रहते हैं, हर ज़बान के लोग रहते हैं। खुदारा आप लोग इंसान बने और ख़ास तौर पे अपने भाइयों का ख्याल रखें। और इस टाइम ये जो मरज़ हमारे सर पे आया हुआ है, ये अल्लाह का अजाब आया हुआ है, इस के साथ मैं तो ये नहीं कहूँगा कि लड़ना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि इसका मुकाबला करना चाहिए, इसको बर्दाश्त करना चाहिए और इससे इतना डरना नहीं चाहिए कि आप अपने भाइयों से दूर हो जाएं। आप एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे उनके माशी हालत को देखें, उनके घरेलू हालत को देखें। अगर आपका एक मामूली सा भी ज़र्रा उनकी भलाई के लिए काम आ जाए तो मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए वो सदका भी है, खैरात भी है, ज़कात भी है। जी जी बिल्कुल, यानी मतलब ये कि हिफाजती तदाबीर जो हैं वो भी अगर हम इख्तियार करें तो हम कोविड-19 को जल्द शिकस्त दे सकते हैं। और जल्द शिकस्त देने से यही होगा कि हमारे तालीमी इदारे खुल सकते हैं, हमारे होम बेस्ड वर्कर्स ख़वातीन जो है उनके रोज़गार के दरवाज़े जो हैं वो दोबारा खुल सकते हैं। माज़ूर अफराद जो कि दिहाड़ी पे काम करते हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में वो मुलाजिम हैं और उनको इस वक्त कुछ नहीं मिल रहा है, उन्हें रोज़ी मिल सकती है। अक़लियतों की यही हालत है तो उनका मसला जो है वो हल हो सकता है। तो आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है कि आइए कोरोना से मुकाबला करें और हम कोरोना को शिकस्त दें। तो हम लोरालाई समेत पूरे बलूचिस्तान में कोरोना की वबा का ख़ात्मा इसी तरह कर सकते हैं कि हम फासले रखें, हम हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोएं और बिलखसूस सबसे ज़्यादा जो अहम बात है प्यारे लिसनर्स वो ये है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। जब आप घर से निकलते हैं तो आप मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि फासला हो, समाजी डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है और आपके यहाँ आपके मुंह पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। तो इस चीज़ का जो है वो मेरे ख़्याल में बहुत ही ख्याल रखना चाहिए और एहतियाती तदाबीर ही तिबी माहिरीन के मुताबिक जो है वो वाहिद रास्ता है, वाहिद हल है इस मरज़ का मुकाबला करने का कि हम एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। और पैगाम मेरा यही है कि आइए सबसे पहले अपने आप को महफूज करें, अपने घर को महफूज करें, अपने मोहल्ले को महफूज करें, अपने शहर को महफूज करें और इसके साथ साथ अपने बलूचिस्तान को और प्यारे पाकिस्तान को जो है इस वबा से महफूज करें। और ये हम कर सकते हैं, चाइनीज़ ने कर के दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। और हम बहैसियत मुसलमान जो हैं वो बहुत मजबूत ईमानी क़ुव्वत के मालिक हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, उजाला नेटवर्क और वसीला डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान का ये पहला शो जो है वो यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। प्यारे सामीन, कल फिर हम स्काई FM 89 पर 9 बजे आपकी खिदमत में दूसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। ज़रूर सुनिएगा हमारा प्रोग्राम और ये प्रोग्राम आप सब के लिए है और आप सब इससे एक मकसद हासिल कर सकते हैं और आप सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सके तो मेरा
एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो,